माइक्रो प्लास्टिक्स माइक्रोवेव में प्लास्टिक की प्लेट में खाना गर्म कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स खाने में शामिल हो गए हैं। टी बैग के ऊपर आप गरम गरम पानी डाल के चाय बना रहे हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। च्युइंगम्स हैं वो प्लास्टिक है। बॉडी में जाके वो जीनो ईस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट होते हैं, मेल और फीमेल के पार्ट्स में। इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स मेल के हुए कि जब उन्होंने बायोप्सीज ली, प्राइवेट पार्ट्स में प्लास्टिक डिपॉजिट हुआ। जो प्लास्टिक है प्रोस्टेट कैंसर का भी बाइस बन रहा है। ये बहुत कुछ कर सकता है। बच्चा नहीं हो रहा, मेल की रिपोर्ट गलत। आज ही 2 बच्चियां आई जिनके एग्स खत्म हो चुके हैं, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। एक 22 साल की थी, एक 25 साल की। एग्स कैसे खत्म हो गए उनके? जो टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, प्लास्टिक्स हैं, आपके थैलेट्स हैं, पैराबेन्स हैं, जब तक आप इनको फ्लश आउट नहीं करेंगे, आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एग्स की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, हर चीज को। फिर थायराइड डिजीज इतनी हो गई, डायबिटीज इतनी हो गई है। जो हम फूड खा रहे हैं और जो इसके अंदर ये जो सारी चीजें आ चुकी हैं, इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल, ये हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। हार्मोन डिसरप्टर्स cause fibroids, endometriosis, it causes polycystic ovarian disease, it causes premature ovarian failure. अंडे ही खत्म हो रहे हैं। कितने % खवातीन आपने ऐसी देखी हैं जिनको ये हार्मोनल इश्यूज, जिनको ये फिजिकल इश्यूज उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से हैं? चाहे वो ससुराल की तरफ से हो, चाहे वो मायके की तरफ से हो, चाहे वो बच्चा पैदा करने का प्रेशर हो, या स्पेशली बेटा पैदा करने का प्रेशर। Assalamu alaikum, this is Meher Zishan and you're watching 92 podcast. Today I have a special guest, Dr. Samina Haq, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं और गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का बेहद शुक्र। Such a long time. It has been a long time. डॉक्टर साहिबा, आज हमारा टॉपिक वही है जो कि अरसा दराज से ही हम जिस पे बात करते आ रहे हैं और लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेडीज़ हेल्थ पे, ख़वातीन की हेल्थ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं ख़वातीन को कि वो ना तो बता पाती हैं, झिझकती हैं और एक अलग तकलीफ़ से गुज़रती ही रहती हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि इस तकलीफ़ से उनकी जान कब छूटेगी। तो मुझे ये बताइए कि अक्सर जो ख़वातीन को ये PCOS का मसला होता है, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे हिडन मसले उनको स्टार्ट हुए होते हैं जो कि वो ओवरलुक कर देती हैं और फिर बाद में वो मसला आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है? औरत की लाइफ में स्टेजेस होती हैं। एक तो इंट्रा यूट्राइन स्टेज है, उसको कोई नहीं देखता जब वो अपनी माँ के पेट में थी। अगर उसकी माँ टॉक्सिक चीज़ें खा रही है या स्ट्रेस उसको दे रही है एनवायरनमेंट या उसके घर वाले या कोई, तो अंदर जो बच्ची है वो अफेक्ट होती है। और उसके बाद जब वो डिलीवर होगी और दुनिया में आएगी, उसके बाद उसका एक टॉडलर का टाइम होता है, चाइल्डहुड होता है, फिर जवानी, चाइल्ड बियरिंग एज, और उसके बाद मीनोपॉज। इन सारी स्टेजेस की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और वो कोई रियलाइज़ नहीं करता। बच्ची दुनिया में आई है, माँ खुद इलिटरेट है, उसको खुद नहीं पता कि मैंने इस बच्ची को क्या सिखाना है इस दुनिया को फेस करने के लिए। तो हमारी ये जो बहनें हैं, माएँ हैं, ये कहाँ पे लैक कर रही होती हैं? कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी इनको होनी चाहिए अबाउट देमसेल्व्स? अपने बारे में तो उनको पता होना चाहिए ना। अपने बारे में उनको पता होगा तो वो खुद को सेव करेंगी ना, अपना ख्याल रखेंगे। उनको पता होगा मैंने पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। ख़वातीन को क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे वो आगे उनको मसाइल ना पेश आएँ, उनको ख़वातीन के अपने मसाइल ना पेश आएँ? बेटे, ये हाइजीन जो है ये ख़वातीन से ज़्यादा उनका जो पार्टनर है ना, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ख्याल रखे। मैं इस बात की हामी हूँ कि मर्दों को स्पेशल क्लासेस मिलनी चाहिए। तो फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ जो है ये उसके पार्टनर को भी और उसको भी, दोनों को बतानी चाहिए कि वो हाइजीन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसमें फिर वही आ जाता है कि वॉश योर हैंड्स बिफोर यू डू एनीथिंग। और अगर आप तिहारत कर रहे हैं गंदे हाथों से, हमारा क्या स्टाइल है, मेरी पेशेंट्स आती हैं उसके ऊपर लिखा होता है पर्ची के ऊपर कि वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, पहले हाथ धोएं फिर टॉयलेट पे बैठें, ताकि आप जब तहारत करेंगे तो आपके गंदे हाथ जो हैं वो प्राइवेट पार्ट्स पे ना लगें। फिर सेंसिटिव एरिया में ऑब्वियसली ये तो हमने कभी इस चीज़ को गौर ही नहीं साबुन किया से पहले कि हमें वॉशरूम जाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ताकि
جو ہمارے ہاتھ ہیں اس پہ اگر کوئی بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, وہ کلیئر ہو, اینڈ دین ہم اپنے سینسٹیو ایریا کو جا کے اس سے رنس کریں. پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ جب بچیاں اسکول کے ٹوائلٹس یوز کرتی ہیں, جیسے وہ اگر کموڈ ہے اونچا ویسٹرن ہے تو اس کے اوپر تو چھینٹے پڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ٹوائلٹ رول رکھنا ہے اور اس کے اوپر بچھا کے یا تو یہ کر لیں یا نلکے سے پانی لے کے اس کو ذرا سیٹ کو دھو لیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھیں. وہ اتنی زیادہ انفیکشن ان کو ہوتی ہے اس سے. پھر مسلم شاور, یو ٹی آئی بھی ہوتا ہے اور بہت اسکن انفیکشنز ہو جاتی ہیں. وہ جو مسلم شاور ہے, اب ظاہر ہے وہ تو اپنے پرائیویٹ پارٹس کے پاس جا کے اس میں چھینٹے, اس کو کسی کو ڈائریا ہوا ہوا ہے, کسی کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے, تو میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ اپنی ایک بوٹل علیحدہ سے رکھیں اور اس کے اندر آپ پانی لیں اور پھر اس کے ساتھ طہارت کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس ٹوائلٹ رول ہو, اگر وہ نہیں ہے تو سیٹ کو واش کر کے پھر اس کے اوپر بیٹھیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے پبلک ٹوائلٹس ہوتی ہیں موٹر وے پہ, صفائی نصف ایمان ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ اسینڈنگ انفیکشن پھر یوٹرس میں جا سکتی ہے, کڈنیز میں جا سکتی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ میل کا جو ایبڈومن ہے وہ تو کلوزڈ ہے, اس کو وہ تو ایکسیس باہر سے کہیں سے بھی نہیں ہے, لیکن بچیوں کا جو ایبڈومن ہے وہ اوپن ہے ٹو بیکٹیریا. تو ان کو بہت دھیان رکھنا چاہیے اپنی ہائیجین کا, اور تاکہ یہ انفیکشن نہ ہو, یوٹرس میں نہ جائے, ٹیوبز میں نہ جائے, اور ہاتھ دھو کے رکھیں طہارت سے پہلے. پی سی اوز کا مسئلہ خواتین کو یا چھوٹی بچیوں کو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, تو اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزن ہے. ابھی بھی یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اور بہت ریسرچ اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ اچانک اتنا کیوں پھیل گیا ہے. کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے زمانے میں بہت ریئر, ہم اس کو اسٹین لیونتھال سنڈروم کہتے تھے. تو جب ہم پڑھ رہے تھے پیتھولوجی اور ہم کہتے تھے اچھا ایک سنڈروم ہوتا ہے, وہ کہیں ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا چھا جائے گا پوری دنیا میں, اسپیشلی پاکستان انڈیا میں, کہ اس کو ٹریٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا, اس سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے یہ انوائرمنٹل ٹاکسنز جو ہیں اس کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے کہ جو پلاسٹکس ہیں وہ مختلف آرگنز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے مائکرو پلاسٹکس, جیسے ہم مائکرو ویو میں پلاسٹک کی پلیٹ میں کھانا گرم کر رہے ہیں, مائکرو پلاسٹکس کھانے میں شامل ہو گئے ہیں. اگر آپ گرم نہیں بھی کر رہے, جیسے پانی ہے, بوٹلز آج کل پانی کی جو ہیں وہ پلاسٹک کی ہیں, اس میں مائکرو پلاسٹکس پی رہے ہیں. ٹی بیگ کے اوپر آپ گرم گرم پانی ڈال کے چائے بنا رہے ہیں, اس میں مائکرو پلاسٹکس ہیں. چوئنگم جو ہے وہ گم ہونی چاہیے, مگر جو لوکل میڈ چوئنگمس ہیں وہ پلاسٹک ہے, وہ آپ مائکرو پلاسٹکس کھا رہے ہیں. تو مائکرو پلاسٹک جا کے باڈی میں کیا کیا, باڈی میں جا کے وہ زینو ایسٹروجنس میں کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز سچ بھی پلاسٹک جا کے تو میل اور فیمیل کے پارٹس میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اب اریکٹائل ڈس آرڈرز میل کے ہوئے, اور انہوں نے ریسرچ میں آیا کہ جب انہوں نے بایوپسیز لیں تو ان پرائیویٹ پارٹس میں پلاسٹک ڈپازٹ ہوا تھا, تو ایز سچ پلاسٹک پڑا ہوا تھا وہاں پلاسٹک. تو یہ جو پلاسٹک ہے یہ پروسٹیٹ کینسر کا بھی باعث بن رہا ہے. یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ اسپرمیٹوزوا کو ڈیڈ کر رہا ہے, اسپرم کی پروڈکشن کو خراب کر رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے کلینک پہ میں تھک جاتی ہوں, بچہ نہیں ہو رہا, میل کا پارٹ, میل کا قصور, میل کی رپورٹ غلط, اور اتنی زیادہ. اور پھر ابھی میرے پاس آج ہی 2 بچیاں آئیں جن کے ایگز ختم ہو چکے ہیں, وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. ایک 22 سال کی تھی, ایک 25 سال کی. ایگز کیسے ختم ہو گئے ان کے؟ ایگز یہی ہم جو ٹاکسنز انوائرمنٹ میں لے رہے ہیں, جیسے کہ پلاسٹکس ہیں, آپ کے تھیلیٹس ہیں, پیرابینس ہیں. چھوٹی سی بچی ابھی نکلتی نہیں زمین سے اور وہ لوشنز لگا رہی ہے اور یہ گلاسز لگا رہی ہے, اور میک اپ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹ می میک اٹ کلیئر ٹو آڈینس. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ میل اور فیمیل دونوں کی جو ہیلتھ ہے, اسپیشلی جو ان کی فرٹیلیٹی ہے, وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز دا تھنگس وی آر ایٹنگ. اور ہمارے کھانے کے اندر مائکرو پلاسٹک بہت زیادہ آ گیا ہے, تھیلیٹس آ چکے ہیں, پیرابینس ہیں, اور یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فردر افیکٹ کر رہی ہیں. یہ فور ایور کیمیکلز ہیں. آر دے فور ایور کیمیکلز جو باڈی سے نکلتے نہیں ہیں,
اس کے بارے میں اکثر لوگوں نے they go and sit there. اب جیسے ہم نان اسٹک پین میں کھانا بناتے ہیں تو نان اسٹک پین کو ایک سرٹن ہیٹ کے اوپر جب وہ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ٹیفلون ریلیز ہوتا ہے, تو وہ ٹیفلون وہ ہم کھا جاتے ہیں. تو اس کا بھی اثر اسی طرح ہی آتا ہے کہ یہ جو ہم اکثر اشتہار دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہو رہے, ان کو اسپرم کاؤنٹ کا ایشو آ رہا ہے, ان کو, اور خواتین میں جیسے آپ نے بتایا ان کے ایگز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو یہ دیکھنے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پہ شاید بات نہ ہی کی جائے, خاموش ہوا جائے, مگر یہ ہمیں کرنی پڑے گی بات اس پہ, کیونکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے. ہمارے زمانے میں نے جب دیکھا کہ ہماری امی چھوٹے بچوں کو, میرے سے جو چھوٹے بہن بھائی, شیشے کا فیڈر ہوتا تھا, جی بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے آگے سلیکون کا نپل ہوتا تھا. اب ربر کا نپل ہے, ربر کا وہ پلاسٹک کا فیڈر ہے, اور وہ ماں اسی طرح مائکرو ویو میں گرم کر رہی ہے اس کو, اور وہ مائکرو پلاسٹکس دودھ میں شامل ہو رہے ہیں. وہ تو بچپن سے ہی ان کو مائکرو پلاسٹکس دے رہے ہیں, اور پھر جب وہ بچہ پیٹ میں ہے تو سارا آپ پلاسٹک کھا رہے ہیں نا. آپ صبح خواتین زیادہ تر گھروں کی کھڑکیاں نہیں کھولتی, فریش ایئر کو اندر نہیں لے کے آتی. یہ جتنی چیزیں ہمارے گھر میں ہیں یہ والیٹائل آکسیڈیٹیو کمپاؤنڈس ایمٹ کرتے ہیں سارا دن ساری رات. جب تک آپ ان کو فلش آؤٹ نہیں کریں گے کھڑکیاں کھول کے فریش ایئر سے, وہ بھی آپ کی ساری ہیلتھ, آپ کے سیلس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے بہت, یہ ریڈیکلز جو ہیں یہ بہت بہت خطرناک ہیں. ایگز کی کوالٹی, اسپرم کی کوالٹی, ہر چیز کو, پھر تھائرائڈ ڈیزیز اتنی ہو گئی ہے, یہ وہی ہے, ڈائبٹیز اتنی ہو گئی ہے, پینکریاز کو ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسٹ بریکنگ اٹ ڈاؤن کہ جو ہم فوڈ کھا رہے ہیں اور جو اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ہارمونس بھی ڈسٹرب ہو گئے. بالکل, یہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, ان کا نام ہے ہارمون ڈسرپٹرز. اوکے, ہارمون ڈسرپٹرز, جتنی میں نے نام لیے ہیں یہ ان کو لیبل کر دیا گیا ہے ایز ہارمون. ہارمون ڈسرپٹرز میں تو پھر پرفیومز بھی آتے ہیں. ہارمون ڈسرپٹرز میں یہ جو ہم رول آنز لگاتے ہیں یہ بھی آتے ہیں, اور یہ اس کے علاوہ میں نے ایک اور ریسرچ پڑھی تھی, مجھے کائنڈلی اس میں آپ مجھے بتائیے گا اف آئی ایم رانگ, کہ اکثر لوگ سن اسکرین لگاتے ہیں. جو سن کریم ہے یہ فوراً بلڈ اسٹریم میں جاتی ہے اور یہ آپ کو پھر پرابلم کرتی ہے. سن اسکرین کو تو چھوڑیں, جو باڈی واشز ہیں, جی آپ جب باڈی واش سے نہاتے ہیں, شاور کرتے ہیں, تو کیسے اسکن ملائم ہو جاتی ہے نا, وہ چپکا رہتا ہے سارا دن اور ساری رات. تو وہ اسکن سے پینیٹریٹ کر کے بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے. They are all hormone disruptors. They are hormone disruptors. ہارمون ڈسرپٹرز بھی ہیں, کیمیکل ڈسرپٹرز بھی ہیں. جو ہمارے کیمیکل میڈیٹرز ہیں نا, ہماری پوری باڈی جو ہے نا وہ کیمسٹری ہے, کیمیکل میڈیٹرز پہ. ایک نے سگنل دوسرے کو دیا, دوسرے نے تیسرے کو دیا, ٹوٹل کیمیکلز کے اوپر ہے. ہارمونز بھی کیمیکلز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں میں بات کر رہی ہوں, یہ پورے ٹوٹل باڈی کے ہارمونز, ٹوٹل باڈی کے کیمیکل وہ جو میڈیٹرز ہیں, ان سب کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اور ہم نے ایک بات سنی تھی کہ اگر آپ کا ایک ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے تو اٹ ورکس لائک ڈومینوز, یہ باقی سب کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع کرتا ہے, اور چین ریئیکشن ہوتا ہے. اگر ہارمون ڈسرپٹرز ہم نے یوز کر رہے ہیں, جیسے ہم روٹین میں یوز کر رہے ہیں, آپ بتا رہی ہیں, تو وہ ہمیں ایک ہارمون کو چلیں وہ ڈسٹرپٹ کرتا ہے. جیسے میل میں وہ ٹیسٹوسٹیرون کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جائے گا نیچے, اس کے بالکل وہ اس کو لگ جائے گا یا اس میں بلاکیج کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون ڈسٹرب ہو گیا, جیسے ہی ٹیسٹوسٹیرون ڈسٹرب ہوگا اس کا انسولین لیول ڈسٹرب ہو جائے گا, انسولین لیول ڈسٹرب ہوگا اس کا سب کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا. کوگنیٹو آپ تھنک نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کریٹو نہیں رہتے, آپ کی برین فاگ ہوتی ہے, برین فاگ ہوتی ہے, آپ کی میموری لاسز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. الزائمرز اتنا پھیل گیا ہے, برین کے اوپر یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. تو انسان نے اپنی تباہی کے سامان خود ایجاد کر لیے بے حساب. بالکل سٹون ایج پہ جانا پڑے گا. نہر کا پانی ابال کے گھڑے میں ڈالیے, اس کو اسٹیل کے گلاس میں پئیں, یا شیشے یا پتھر یا مٹی کے گلاس میں پئیں, اور یا کاپر کے گلاس میں پئیں. کاپر کے پیالے, جو پیتل کے پیالے اور چاندی کے پیالے ہماری مائیں پیتی تھیں, رات کو ڈھک کے رکھ دینا. وہ کیوں رات کو ڈھک کے رکھتی تھیں کہ اس میں سے آئنز, اس کے سلور کے, کاپر کے, اس میں, اور وہ چاہیے ہوتے تھے ہیلتھ کے لیے. منرلز ہمیں ملتے تھے, منرلز چاہیے تھے, بالکل. برونز ہے, کاپر ہے, یہ ساری چیزیں ہماری مائیں نہ جانتے ہوئے بھی اتنا ہیلدی سب کچھ کر رہی ہوتی. ہم جو اس وقت
یہ ہم نے سیڈیٹری لائف اسٹائل اپنایا ہوا ہے, برگر, شاورمے, پیزے, یہ اس کے بنا تو ہمیں نیند نہیں آتی. تو کیا یہ چیز اس چیز میں رول پلے کر رہی ہے کہ جو آگے لوگوں کے بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے یوٹرس کی ٹی بی کے بارے میں بتایا تھا, اور اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اب عورتیں مائیں نہیں بن پائیں گی نیئر فیوچر. تو اس پہ بڑی تنقید کا سامنا بھی ہوا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا. تو میں نے ذرا تھوڑا آج میں نے کہا وہ بات بھی لگے ہاتھ کلیئر کر دی جائے کہ ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے, بالکل ہمیں ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں, اور وہ ایک چیز کو روز آبزرو کرتی ہیں, تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ آگے خراب ہے. ڈائٹ کی جو آپ نے بات کی ہے نا, ہمارے ملک میں میونیز, ٹومیٹو کیچپ, خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دیں, اتنا وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے پیدا کرتا ہے. اس میں کیا ایسی چیز ہے جو زیادہ تنگ کر رہی ہے؟ پرزرویٹیوز ہیں, اس میں کیمیکلز ہیں, اس میں ٹیسٹ انہینسرز ہیں. آپ کے جتنے بھی یہ بازار میں ڈبے آتے ہیں مسالوں کے, یہ ٹیسٹ انہینسرز کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں. اس کو بند کر دیں, یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہیزرڈس ہیں. اپنے نارمل مسالے لیں, ان کو واش کریں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں جیسے لونگ کسی ہال میں انہوں نے زمین پہ پھینکے ہوئے ہیں, یا دار چینی پھینکی ہوئی ہے, یا مرچیں پھینکی ہوئی ہیں, ان میں چوہے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری خواتین کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے گرم مسالے جب آپ بازار سے لاتے ہیں ان کو واش کیجئے, دھوپ میں سکھائیے, پھر ان کو پیسیں, ورنہ وہ تو بہت گندے ہوتے ہیں. ان کو اگر دھوئیں ہم, لیٹ سپوز ہم نے لونگ لے کے آئے ہیں, یا ہم دال چینی کو لے کے آئے ہیں, مرچوں کو کیسے دھو کے بعد میں ہم ٹھیک کریں؟ بالکل دھو کے ان کو سکھا لیں. اچھا, پیسنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں؟ پیسنے سے پہلے ان کو تیز دھوپ میں سکھائیں. الٹرا وائلٹ ریز بھی ڈلیں گی آپ کا, تو وہ اس سے ہوگا. تو جب ہم چھت پہ سکھائیں گے تب کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئیں گے؟ نہیں, اس کے اوپر ہلکی سی جالی ڈال دیں, یا باریک ململ کا کپڑا ڈال دیں. ململ کا کپڑا ڈال کے ان کو سکھائیں, کیونکہ جب یہ ویئر ہاؤس سے آتے ہیں تو اس میں بہت گند مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ ایف ڈی اے نے بھی یہ کہا ہوا ہے نا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسٹیسائڈز آپ کو اگر ہیں تو اٹس اوکے, اگر سرٹن اماؤنٹ آف آپ کو ریٹ ہیئر بھی ملتے ہیں ان دا فوڈ, کاکروچز بھی ہیں ان سرٹن اماؤنٹ. ایف ڈی اے نے یہ بات کی ہوئی ہے, ایف ڈی اے کے مینول میں موجود ہے کہ وہ اس کو جانے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب نہیں ہو سکتا نا, اتنی ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں پھر خود ہی ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. آپ واپس دیکھیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یو آر اے پرسن آف سائنس, اور اب آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹون ایج میں چلی جائیں. اسٹون ایج میں جانا پڑے گا ٹو سروائیو کی ہیلتھ کے لیے, کیونکہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا دوسری. پھر یہ مائکرو ویوز جس میں سے شعاعیں نکل رہی ہیں, آپ کے مائکرو ویو کی تو میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں. مائکرو ویو کی ٹیکنالوجی تو تھوڑی ڈفرینٹ ہے, وہ تو واٹر مالیکیولز کو وائبریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارا ہوتا ہے. شعاعیں والا تو نہیں. لیکن سم پیپل, میجورٹی آف پیپل سے دیٹ اٹ از ہیزرڈس. اٹس اے ہیزرڈ, اٹ کین بی اے ہیزرڈ بیکاز ہم جو مائکرو ویو کے اندر پلاسٹک رکھ رہے ہیں نا, دیٹ پلاسٹک از کازنگ اے پرابلم. دیر از اے ریسرچ گوئنگ آن جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی آپ کھانے مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں وہ جسٹ کیلریز ہوتی ہیں. اس کے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, جیسے وائٹامنس ہیں جو نظر نہیں آتے, جن کا وزن نہیں ہوتا, وائٹامنس ہیں, اس کے اندر اور نیوٹرینٹس ہیں, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں. اٹ اونلی ہیز اے کیلری ویلیو اگر آپ مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے بیسکلی پی سی اوز کی, جو خواتین کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے پی سی اوز کا. تو پی سی اوز میں جو بچیاں ہیں وہ کس طرح سفر کرتی ہیں, اور پھر وہ آگے جا کے ان کو کیا کیا پرابلم کرتا ہے پرٹیکولرلی پی سی اوز؟ جی, میں نے جیسے فیزز آف لائف بتائے ہیں. ٹھیک ہے, بچی جو پالیسسٹک اویرین ڈیزیز ہے وہ تھوڑی سی ذرا 7-8 سال کی ہوگی تو تھوڑا بہت نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جاری ہے. پہلے تو وہ وزنی چبی سی بچی ہوگی, سب بڑا پیار کریں گے کہ جی یہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ جائے گی اپنی اباؤٹ, اب دیکھیں مینسٹرل جو ایج ہے وہ بھی منارکی اس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی کوئی 8, 9, 7 پہ بھی پہنچ گئی ہے, 7 ایئرس پہ بھی اب منارکی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جب اپنی ٹین ایجرز میں جائیں گی 11, 12, 13 پہ, تو وہ سارے سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے جو کہ ایک پالیسسٹک اویرین ڈیزیز میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو تنقید کا نشانہ بنے گی, وہ اپنی فرینڈز میں اس کا کانفیڈنس لیول کم ہو جائے گا, وہ فیس نہیں کر سکے گی, بال ہیں, ایکنی ہے, اور بھی پرابلمس ہیں. پی سی اوز کی وجہ سے ایکنی اور بال خراب ہوتے ہیں. ایکنی اور بال,
اور پھر پیریڈز نہیں آ رہے, پھر وزن بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو جب اگر ایک بچی 6-7 سال کی ہے اگر, تو اس میں کیا ایسے سمٹمز ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کو پوٹینشلی پی سی اوس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فزیکل ایکسرسائزز تو اب مائیں کراتی نہیں ہیں, نہ خود گھر سے نکلتی ہیں, نہ خود اسکپنگ. میں جب بچیاں آتی ہیں نا پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹے اسکپنگ آتی ہے؟ تو سر نیچے, نہیں میڈم ہمیں تو اسکپنگ نہیں آتی. ہم تو اسکپنگ روپ کو ہم چھوڑتے نہیں تھے, ہماری ماں چھپاتی تھیں الماریوں میں کہ کہیں ان کے پاس اسکپنگ روپ نہ آ جائے, انہوں نے تو پھر شور مچانا ہے اور سارے انہیں اسکپنگ کر رہے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی بچیوں کی کم ہے؟ یہ بالکل ہی نہیں ہے, کم بالکل ہی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. وہ بیٹھی ہوتی ہیں کمپیوٹر. سو دیٹ از اے ریزن کہ ان کو یہ پرابلم ہوتے ہیں. بالکل. پھر فاسٹ فوڈ جس کے اندر پریزرویٹیوز ہیں, جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں, جس کے اندر کیمیکلز ہیں, وہ سارا بیٹھے بیٹھے وہ کھا رہی ہیں, اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انفارمیشن اتنی زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ برین کو اتنی جلدی میچیور کر رہی ہیں, اوور اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں برین کو. یس, اینڈ دے آر گیٹنگ menarche very early because there is a saying that high level of living and low level of thinking causes the menarche to come earlier. Okay. تو اس لیے انفارمیشن بہت ہے نا, آپ تھوڑا سا ایک انگلی کے کلک کے اوپر ہی تو ساری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی کو پی سی اوس ہے تو وہ اپنا لائف اسٹائل کو چینج کرے, کیا ایسی چیزیں کرے کہ وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں, اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل ریورس ہو سکتی ہیں, لیکن سرٹن ٹائم پہ جا کے جب بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو دیکھیں یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ. میں بیسکلی نا ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے ہم ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہو, اچھا ڈائٹ کلین لے رہے ہو, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر انٹل انلیس یہ بہت ضروری ہو جائے آپ کے لیے. وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا, کوئی وائرس آ گیا تو وائرس آ جائے تو ایک الگ چیز ہے نا, مگر ہم ایک پریکاشنری چیز تو کرتے ہیں. تو اسی طرح جن بچیوں کو پی سی اوس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ان کے لیے پریکاشن کیا ہے جن کا بلا وجہ ویٹ بڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے چلیں, اس نے ورک آؤٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اس نے فریش کھانے کھا لیے, ٹھیک ہے, اس ہوا کا کیا کریں گے؟ اسموگ پتہ کیا ہے؟ یہ کارپیٹ انڈسٹری اور پلاسٹک انڈسٹری کے فیومز ہیں, اور کارپیٹ انڈسٹری پلاسٹک انڈسٹری میں پھر وہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. آپ کہاں بچ کے جائیں گے؟ آپ ہوا میں ٹی بی کے جراثیم ہیں بے حساب, آپ کے ہارمون ڈسرپٹرز ہوا میں سے آ رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ چلے جائیں کہیں غاروں میں؟ وہ آپ کی پھر وہی بات آ گئی کہ غاروں میں چلے جائیں. رہنا تو ادھر ہی ہے, رہنا تو ادھر ہی ہے, اپنے ملک میں ہی رہنا ہے. اینڈومیٹریوسس جو ہے وہ خواتین کو تکلیف دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کس تکلیف سے گزرتی ہیں, سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی؟ شدید پین شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ کو بیفور دا پیریڈز, ڈیورنگ دا پیریڈز. پھر اس کی فرٹیلیٹی افیکٹ ہوتی ہے, بڑی بڑی سس بن جاتی ہیں. وہ کسی کچے پکے سرجن کے پاس جا کے وہ ستیہ ناس. ابھی کل ایک میرے پاس پیشنٹ آئی ہے, سرجن قابو کر لیا اس کو چھوٹے شہر میں, اور وہ جناب وہ جو کچے پکے سرجن, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جسٹ ایم بی بی ایس کر کے یا ابھی ایم بی بی ایس بھی نہیں کیا ہوتا تو دائیوں نے یا ایل ایچ ویز نے جو اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے وہ کلیمپ لگایا, اس کی اس سائڈ کی ٹیوب اووری سب نکال دیا. اب میں نے کل جب اس کی سرجری کی ہے, کل یا پرسوں کی تھی, اس میں دوسری اووری میں بھی بہت ساری سس بن چکی تھی. تو میں نے پھر اس کی اووری پرزرو کی, میں نے آہستہ آہستہ, میرا خیال ہے 3 گھنٹے مجھے لگے وہ ساری اووریز کی لائننگ نکال کے, میں نے نائلون کے دھاگے کے ساتھ, کہ اس کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ایک ٹیوب اور ایک اووری سے رہ جائے, کچھ جڑا ہوا تھا. ظاہر ہے چھوٹے سے ہسپتال میں اسٹرلائزیشن کیا ہوگی, ہر چیز جڑی ہوئی, ٹیوب کو بڑی مشکل سے میں نے ریکنسٹرکٹ کیا اور ساری چیزیں. تو یہ بات جو ہے کہ اینڈومیٹریوسس ایک چھوٹی سے اس کے لیے نہیں ہے, ریپروڈکٹیو آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے, شدید پین ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اینڈومیٹریوسس صرف اووری کی نہیں ہے, وہ یوٹرس کا بھی اینڈومیٹریوسس ہے. اس کو کہتے ہیں ایڈینومایوسس. ایڈینومایوسس آج کل اتنا زیادہ ہے کہ 12 سال کی بچی کا اتنا بڑا یوٹرس میں نے دیکھا ہے, اور اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہمیں باڈی میں سے ایسٹروجن کو ختم کرنا پڑتا ہے, اور ایسٹروجن ختم کر کے پھر ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں. بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہارمون ڈسرپٹرز ہیں؟ یس, ہارمون ڈسرپٹرز کاز فائبرائڈس, اینڈومیٹریوسس,
It causes polycystic ovarian disease, it causes premature ovarian failure. अंडे ही ख़त्म हो रहे हैं. तो ये बहुत आगे तक की कहानी है. तो अक्सर हम ये सुनते थे कि कुछ साल पहले हमारे सुनने में ये आता था कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते थे कि आपका यूट्रस रिमूव होना. बहुत सारी ख़वातीन का यूट्रस रिमूव कर दिया गया. अब एक तो यूट्रस रिमूव बिला वजह भी किए गए हैं कि बस जान छूटे. कुछ लोगों ने ये कंप्लेन की है, लोगों ने बाद में ये बातें इस तरह करते हैं. और फिर एक क्या हरकत करते हैं कि यूट्रस निकाल लेते हैं, ओवरीज वहीं पे छोड़ देते हैं. कुछ वो पूरा ही निकाल लेते हैं. और एक और हमारे सुनने में ये बात आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ओवरीज में एग्स को सेव कर रहे हैं एंड दे आर सेलिंग इट. क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ये सुनने में आई है ना. ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखें, ओवरीज तो हमें 60 साल तक चाहिए औरत को जवान रहने के लिए. ठीक है. तो यूट्रस सिर्फ अगर किसी ने निकालना है तो यूट्रस निकालें, ठीक है. लेकिन मैं एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं ये कहती हूँ कि ये अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज का रिवाज ख़त्म होना चाहिए हमारे मुल्क से. तो ये कैसे पता चलेगा अननेसेसरी है ना? देखें, डॉक्टर ही बता रहा होता है. मैं बताती हूँ ना. अगर उसमें कैंसर नहीं है, अच्छा, तो यूट्रस नहीं निकालना. किसी भी चीज़ के लिए हर चीज़ का इलाज है. तो वो कहते हैं कि ओवर ब्लीड हो रहा होता है. ओवर ब्लीड हो रहा होता है तो किसी वजह से ही हो रहा होगा ना. या एंडोमीट्रियम में एक पॉलिप होगा, या एंडोमीट्रियम जो है वो थिक होगी, या उसमें फाइब्रॉइड्स होंगे, या यूट्रस के माउथ पे कोई अल्सर होगा या कुछ होगा. तो उसको आप ढूंढें. आप सिर्फ ये नहीं, वो कहते हैं कि यूट्रस ही निकालने चलें, साइड पे करें. एक टर्मिनोलॉजी है, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करती हैं कुछ, कि जी आपकी यूट्रस गल गई है, इसको निकालना पड़ेगा. जिंदा जिस्म में कौन सी चीज़ गल सकती है? वही तो हम नहीं गल सकती. देर आर इन्फेक्शन होती है. इन्फेक्शन से वो अल्सर्स बन जाते हैं जिसको हम एक्टोपी कहते हैं. उसका आप स्मीयर बनाएं, देखें कि वो कैंसर है कि नहीं है. अगर कैंसर नहीं है, उसके 10,000 इलाज हैं कि उसको हम ट्रीट कर लें. और फिर अगर अंदर से कोई पॉलिप ब्लीड कर रहा है, आप एक कैमरा डालिए. इसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं. मैं हिस्टेरोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ. मेरे तो हर पेशेंट का पहले कैमरा में डालती हूँ अंदर यूट्रस में, जायज़ा लेती हूँ. ऐसे ही होता है जैसे मैं किसी कमरे में. मैं समझ रहा हूँ कि आप उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करके, और उसके अंदर अगर पॉलिप है, वो ब्लीड कर रहा है, उसको आप निकाल दें. आप इस चीज़ को मना कर रही हैं सबको कि अगर कैंसर नहीं है तो यूट्रस मत रिमूव करना, नहीं निकालना. तो ये बाद में प्रॉब्लम करती है ये चीज़. यूट्रस प्रॉब्लम करती है. आप एक ऑर्गन अननेसेसरी, आपको पता है यूट्रस के माउथ के बिल्कुल साथ पेशाब की नाली जो किडनी से आ रही होती है ना, वो यूरेटर उसके पास से गुजर के ब्लैडर में जाता है. ओके. आपको ये पता ही नहीं है कि कितने सर्जन उसका आखिरी क्लैंप में यूरेटर को ले लेते हैं. एक गुर्दा क्योंकि काम कर रहा होता है, वो अननोटिस्ड ही वो चला जाता है. उसको कुछ अरसा पेन होगी, हाँ, कमर में दर्दें आती हैं, वो एट्रेटिक होगा किडनी, वो ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. ऑटोप्सीज में कई दफ़ा पता चलता है कि एक गुर्दा तो वो ख़त्म हो गया था हिस्टेरेक्टमी के वक्त. क्यों आप जा रहे हैं इतनी ख़तरनाक सर्जरी के ऊपर? क्यों आप वो यूरेटर को ख़तरे में डाल रहे हैं? वो जो कच्चे पक्के सर्जन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो छोटे शहरों में यूट्रस के दुश्मन बने हुए हैं, वो यूरेटर्स को एक ना एक को काट देते हैं. तो यूरेटर कट सकता है, ब्लैडर कट सकता है, फिर आपका पेशाब लीक होता रहेगा, मुसीबत पड़ जाएगी. यूरेटर कटने का क्या मतलब है कि मुसलसल यूरिन जो है वो लीक होता रहेगा. वो फिर हम रिपेयर करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उनको बड़ा कुछ करते हैं. वो बड़ा मुश्किल सर्जरी होती है वो प्लास्टिक रिपेयर. तो फिस्टुलास बने होते. तो ये एक तो सर्जरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. दूसरा, जब यूट्रस निकल जाता है, आप ये देखें कि उल्टी नाशपाती की शक्ल का या छोटी नाशपाती की तरह का यूट्रस होता है. जी जी. अब उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने पेल्विस में लटकाया हुआ है रोप्स के साथ, रस्सियों के साथ. और वो रस्सियाँ हड्डियों में, उसकी लिगामेंट्स हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, नीचे से निकलती हैं, वो हड्डी में जाके जुड़ती हैं, सेंटर से निकलती हैं, वो हड्डी में जा. तो वो बेचारा तो खुद ही लटका हुआ है. लटका हुआ है और उसके साथ ब्लैडर उसकी वजह से सपोर्टेड है. पीछे से पखाने का रास्ता भी उसकी वजह से सपोर्टेड है. आप बीच में से उनकी सपोर्ट को निकाल देंगे तो वो सारा उनका पेल्विक डिस्टर्ब हो जाता है. बिल्कुल. ब्लैडर नीचे सिंक डाउन कर जाएगा, पखाने का रास्ता बाहर आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे उनको.
تو کیوں آپ یہ اننیسیسری ہسٹریکٹمیز کے لیے جا رہی ہیں؟ عورتوں کو بھی بڑا شوق ہے کہ جی بچے دانی میں نے نکلوانی ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بی بی کیوں نکلوانی ہے، اس کو ویسے ٹریٹ کر دیں گے ہم. آپ نے جیسے پہلے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئی اور اس کے ایگز ہی ختم ہو گئے تھے، تو یہ جو ایگز ہوتے ہیں یہ خواتین میں ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے شروع سے، بس وہ اتنی ہی رہتی ہے؟ بس پیدائش کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تحفے میں دے دیے That's وہی it. ہیں. یہ ریپروڈیوس نہیں ہوتے؟ نو، یہ اتنے ہی رہیں گے، یہ اتنی ہی اماؤنٹ رہے گی. میل کے اسپرمز ڈیلی نئے بنتے ہیں، عورت کے تو اتنے ہی ہیں جو اس کی اووری میں ڈال کے بھیجے ہیں اللہ نے. اچھا، ختم. وہ جب اگر وہ ٹاکسن زیادہ کھا رہی ہے اور چیزیں انوائرمنٹل ٹاکسنز ہیں، اس میں بانجھ پن آ جائے گا، سارا کچھ بالکل ٹوٹل بانجھ پن. اور پھر اووری اس وقت تک ایسٹروجن سیکریٹ کرتی ہے جب تک اس میں ایگز ہیں. ایگز ختم ہو گئے، وہ اپنا ہارمون بھی سیکریٹ کرنا بند کر تو دے. جب ایسٹروجن کم ہوگا تو ان کے ایسٹروجن باقی کم ہوگا تو جھریاں پڑیں گی، ہڈیاں کم، ایسے ہی ہوگا جیسے آرٹیفیشل بڑھاپا آ گیا. جھریاں، لیک آف ہیلتھ، ہڈیاں ٹوٹیں گی. کیلشیم ایسے نکلے گی جیسے کچے رنگ کے کپڑے کو پانی میں ڈالیں تو وہ رنگ نکلتا ہے. باڈی سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جائے گا باڈی خواتین سے کے، ہڈیوں میں سے کیلشیم نکل جائے گا سارا. تو اس یہ تو لیے بڑا سیریس مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ. چلیں، یہ تو پریمیچور اوویرین فیلئر ہے نا. جو عورتیں اپنی نارمل لائف کے اندر فزیولوجیکلی جب مینوپاز میں جاتی ہیں ان کا بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. ان کا تو کوئی دھیان نہیں کرتا، ان کو خود کو نہیں پتا کہ ہم کتنے ڈینجرس ایرا میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ 3 ڈیکیڈز کا ایرا ہے. 30 سال 35 سال، کوئی 100 سال کی ہے تو اس کا تو 50 سال، 5 ڈیکیڈ اس نے اس کے اندر رہنا ہے. اس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس ایرا میں انٹر کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارا کوالٹی آف لائف کیا ہوگا، ہماری ہڈیاں ٹوٹیں گی، ہماری ہڈیاں درد کریں گی، مسل میس نکلنا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی خاتون ہے، شی از 40 یا 35 to 40، ان کو مینوپاز سٹارٹ ہو گیا، نہیں، پیری مینوپاز ہوتا ہے کہ کم ہو گئے ایگز. اوکے، جیسے ہی یہ ایگز کم ہو جائیں گے تو ان کا مینوپاز سٹارٹ ہو جائے گا. جیسے ہی ایگز ختم ہوں گے اس کو ہم مینوپاز کہیں گے. جب تقریباً 12 مہینے ایگز کے ختم ہونے پہ مینوپاز ہوگا. ایگزیکٹلی. وہ اب جب اگر ایگز ختم، اگر آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ ایک خاتون ہے وہ شی از لائک 30-35، چلیں 40 ایئرس آپ لگا لیں، ان کے ایگز ختم ہو گئے. اب ان کے ایگز جب ختم ہو گئے ہیں تو ان کو ایسٹروجن آنا بند ہو جائے گا جیسے آپ نے بھی بتایا. تو اس کا نقصان ان کو جو ہے وہ ان کی باڈی پہ آئے گا، ان کو جھرلیاں پڑیں گی، ان کو بڑھاپا فوراً آ جائے گا. ہاں آنا. تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کریں؟ اس سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے مینٹلی تیار ہوں کہ میں اس ایرا میں جانے والی ہوں. اس کے متعلق پڑھیں. اچھا، پڑھیں کہ اب فزیولوجی ہو کیا رہی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. اب ایسٹروجن جو ہیں یہ اگر ہم باہر سے دیں گے تو یہ کچھ کینسر کر سکتے ہیں، یوٹرس کا کینسر کر سکتے ہیں اور بریسٹ کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی بات کرتے ہیں کہ ہارمونز کو ریپلیس کیا جائے تاکہ عورت اتنی جلدی بوڑھی نہ ہو، تو ہم ایک دوائی نہیں مارکیٹ میں دے سکتے ایک شیلف پہ پڑی ہو کہ یہ HRT ہے اور یہ ہر عورت لے کے کھا لے، جیسے کیلشیم ہے لو جی سب کھا لیں. نو، ہمیں ٹیلر میڈ کرنی پڑتی ہے، ٹیلر میڈ دوائی بنانی پڑتی ہے. ہر عورت کی ڈفرینٹ ہوگی. اگر وہ ہائپرٹینسو ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، ہم نے اس کو ڈفرینٹ دوائی دینی ہے. اس کو ڈائبٹیز ہے تو ہم نے ڈفرینٹلی دینی ہے. اس کی ماں کو، اس کی خالہ کو یا فیملی ہسٹری کوئی انڈومیٹریل کینسر کی ہے تو پھر تو ہم دے ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے دینی ہے تو ہم اس کا یوٹرس نکالیں گے پہلے اور پھر ہم اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پہ ڈالیں گے تاکہ کینسر نہ ہو. تاکہ کینسر نہ. اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے پھر ہم بایوپسیز پہلے لے لیتے ہیں کہ کوئی اگر ارریگولر بلیڈنگ ہے اور میموگرافی کروا لیں گے اور پھر اس کی سیریل میموگرافی کرواتے رہیں گے. اگر اس کو شدید سمٹمز ہے، شدید سمٹمز میں کیا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، سیویئر ڈپریشن ہو گیا ہے، فریکچرز ہو رہے ہیں، آپ کو جھریاں آ رہی ہیں اور ایک دم بیٹھے بیٹھے دن میں کوئی 20-25 دفعہ ایسے لگے گا جیسے کسی نے گرم پانی کی بالٹی اوپر ڈال دی ہے. سردیوں میں بھی سویٹر اتار کے ان کا دل کرے گا کہ کپڑے اتار کے باہر نکل جائیں. اکثر ہم نے بھی آبزرو کیا ہے کہ ایک دم بیٹھے ہوئے کچھ جو خواتین ہیں اس ایج میں، تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے نا ایک دم ان کو گرمی لگ جاتی ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے. جی، اس کو ہاٹ فلیشز یا ہاٹ فلیشز کہتے ہیں. ہاں، اور اتنے یہ ڈسٹربنگ ہوتے ہیں کہ زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں تو برا ہی حال ہو جاتا ہے اس چیز سے.
تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ فوڈز ہیں جیسے بینز ہیں, جیسے وائٹ یہ ہیں تل ہیں, یا اور تھوڑی سی ہیں جن کے اندر کے نیچرل ایسٹروجنز ہوتے ہیں, فائٹو فلیوونز ہم ان کو دے سکتے ہیں, ہم سنتھیٹک ایسٹروجنز دے سکتے ہیں. سنتھیٹک ایسٹروجن جو ہے آفٹر آل سنتھیٹک ہی ہے, باڈی کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہو نہ ہو, یو نیور نو, کیونکہ ہر باڈی ڈفرینٹ ہے. اٹ از سیفر دین دی اوریجنل ون. تو ہاں از اٹ وہ سیفر؟ سا اس سے کینسر ہونے کا چانس نہیں ہوتا؟ زیادہ تر نہیں ہوتا, ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا تو ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتیں ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے اتنا نہیں مرتی جتنا کہ باتھ روم میں یہ فیمر نیک کے فریکچر سے گرنے سے مرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہ اماں جی باتھ روم میں سلپ ہو کے گر گئیں, جی سننے میں آتا ہے نا, اور پھر اس کے بعد وہی ریزن بنتی ہے اور پھر وہ پلیٹیں ڈل رہی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دا فال وچ کازز فریکچر. اچھا, ان کی کیونکہ یہ فیمر نیک پہ پوری اپر باڈی کا وزن ہوتا ہے, یہ فریکچر ہو چکی ہوتی ہے, فریکچر لائن اس میں ہو چکی ہوتی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, مینوپاز میں ہڈیاں کمزور, آسٹیوپروسس ہو گئی, وہ آلریڈی ویک ہوتی ہے, وہ جا کے ہلکا سا سلپ ہوتی ہیں تو وہ فریکچر گیو وے کرتا ہے اور وہ گر جاتی ہیں, اور پھر ایک سیریز آف ایونٹ شروع ہو جاتا ہے. بیڈ ریڈن ہو گئی, کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی, ڈیپ وین تھرومبوسس ہو گیا, کلاٹس بن گئے, وہ کلاٹ نکل کے برین میں گیا, فالج ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, بڑا ہو گیا, اماں جی اللہ کو پیاری ہوگی. تو یہ جو ایونٹس ہیں نا یہ ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں, ہم خود ہی اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس کو روک نہیں رہے ہوتے. ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو پھر دیکھ لیں گے. پھر ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اماں جی کو بیٹھے رہنے دو, ان کو گلاس بھی ادھر پکڑا دو, ان کو یہ بھی کر دو, ان کو فلاں بھی کر دو. جیسے کوئی خاتون بوڑھی ہوتی ہیں تو ان سے کام کروایا جائے, ان کے بولیں کہ آپ چلیں پھریں, کام کروایا جائے ان دا سینس کہ کام خود کریں. اچھا لگے گا جیسے تو پھر ہم تو گستاخ ہو جائیں گے نا. اپنے کام وہ خود کریں, اپنے کام اٹھ کے ان کو کوئی چیز چاہیے, گلاس چاہیے, پانی پینا ہے, وہ آوازیں نہ رکھیں, وہ موومنٹ رکھیں, ورنہ مسل بھی ایسے بالکل ختم ہو جائیں گے, مسل میس ختم ہو جائے گا, پروٹینز ختم ہو جائیں گی باڈی کی. تو یہ مسلس کو جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے وہ آہستہ 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 ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. مینٹل ایکسرسائزز کریں, کچھ پڑھیں. میری کچھ ایک واقف ہیں, انہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے, کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں تاکہ میرا برین چلتا رہے, ورنہ تو ڈکے ہوتا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا پھر. تو ہر چیز کو چلتے رہنا چاہیے. یعنی کہ جو یہ آسائش ہے, جو آسائشیں ہم سوچتے ہیں, یہ ہمیں ڈیکمپوز کر رہی ہیں, ان ادر ورڈز ہمیں بوسیدہ کر رہی ہیں. بالکل. میری امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑی پریکٹیکل عورت تھیں. انہوں نے ہمیں نوکر بھی ہوتے تھے, میرے والد 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے, نوکر چاکر. ماں کہتی تھی پانی اٹھ کے پیو, ہاتھ نہیں ہے تمہارے, کیوں آوازیں دے رہے ہو, چلو اٹھ کے پانی پیو, خود اپنے کام کرو, اپنے کپڑے خود استری کرو. سنت بھی ہے اپنا کام کرو. بالکل. ڈاکٹر صاحب اب میں نا تھوڑے سے کچھ آپ سے ایسے سوال کروں گا جو کہ تھوڑے دل خراش بھی ہوں گے. اچھا چلیں. جو تھوڑے سے ہمارے معاشرے کو, میں چاہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ تھوڑا سا سیلف ریفلیکٹ بھی کر لے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے % خواتین آپ نے ایسی دیکھی ہیں جن کو یہ ہارمونل ایشوز, جن کو یہ فزیکل ایشوز ان کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آئے, جو کہ چاہے وہ سسرال کی طرف سے ہو, چاہے وہ مائکے کی طرف سے ہو, چاہے وہ بچہ پیدا کرنے کا پریشر ہو, یا اسپیشلی بیٹا پیدا کرنے کا پریشر ہو. دیکھیں یہ سٹریس تو شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کے گھر, جب اس کو ایک انفیریئر لاٹ کی طرح رکھا جاتا ہے, جب اچھی بوٹیاں نکال کے بیٹے کو دی جاتی ہیں اور اس کو بچے ہوئے کھانے میں سے کچھ دیا جاتا ہے, تو یہ سٹریس تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے. آغا خان میں ایک ریسرچ ہوئی تھی, انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ 85% آف پاکستانی ویمن آر ڈپریسڈ. 85% آف ویمن آر سفرنگ فرام ڈپریشن, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, یہ تو الگ بات ہے, بٹ دے ور سفرنگ. ٹھیک ہے, یہ آغا خان کی ریسرچ ہے. آغا خان کی ریسرچ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بچی نے اپنے گھر میں ہی اس طرح کا سلوک دیکھا باپ کا, اور دیکھیں ہم
جو پڑھے لکھے لوگ یا امیر لوگ وہ تو ایک تھوڑا سا ہے نا 5-10-15% بہت کم جہاں پہ, تو باقی کی بات کریں نا ہم جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بوٹی تو بیچاری کو اچھی ملتی کوئی نہیں ہے, تو اس کی نے آگے جا کے دنیا کو فیس کرنا ہے, اتنا کچھ کرنا ہے, تو جو سٹریس ہے نا مائنڈ میں, اب وہ اس کی ہو گئی شادی میں کیا ہوا کہ اچانک اس کو ایک کیاری میں سے اس کی وہ نکال کے گاچی اور اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا. اب وہاں پہ تو گراؤنڈ بنانے پڑتے ہیں, کھاد ڈالنی پڑتی ہے, تبھی پودا خوش باش وہ ہوتا ہے نا. وہاں جا کے اس کی تو اگلے دن سے وہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. اگلے ہی مہینے اگر اس کو مینسٹرل وہ آ گئی ریگولیرٹی جو ہوتی ہے منتھلی, ماں سانس پیچھے پڑ جائے گی, تو پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی. اب اگر پریگننٹ عورت کو کرنا ہے تو اس کو مینٹل سٹریس نہیں دینا, کیونکہ اگر مینٹل سٹریس ہوگا, ایسے سٹریس کے ہارمونز نکلیں گے کہ جو ٹیوبز انڈا اٹھاتی ہیں وہ ایسے ہو جائیں گی, پھر ایسے ہو جائیں گی اور پیچھے چلی جائیں گی, ناراض ہو جائیں گی, وہ انڈا ہی نہیں اٹھائیں گی. تو پھر تو بیبی بھی نہیں ہوگا, تو وہ مزید سٹریس ہوگا, پھر ایک بیوی لے آئے گا وہ, اور اس کے بعد وہ سٹریس جو ابھی دوسری بیوی نہ لائیں آپ ذرا پہلے انہی پہ رہیں. یہ تو بڑا کامن ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز عورت کے اگر یہ چیز نہ ہو, سٹریس نہ ہو, تو کیا عورت کی باڈی اس قابل ہے کہ وہ ان سب پرابلم سے آرام سے لڑ لے؟ باڈی اتنی امیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جو آپ اس کو کہیں گے نا یہ وہ کرے گی. اس کے سیل سنتے ہیں, اس کا ایک ایک خلیہ ہماری بات سنتا ہے, ہمارے برین کے میسیجز کو ریسیو کرتا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ سے کہیں گے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میں پتلی ہو جاؤں گی, میں موٹی ہوں تھوڑی سی, میں پتلی ہو جاؤں گی, وہ سیلز پتلا ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں تو کبھی پتلی نہیں ہو سکتی, میں تو دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتی, میں تو ایسی ہوں, میں تو ویسی ہوں, باڈی اسی طرح کرے گی جیسا آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ جو خواتین کو ایک تو یہ سٹریس ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے گھر بھی آئی ہیں, پھر ان کے ساتھ سلوک برا ہوتا ہے, سسرال کا ایک پریشر ہوتا ہے کافی. اس کے بعد جب وہ ڈیورنگ پریگننسی, چلیں لیٹ سپوز ایک خاتون ہے, ناؤ شی از پریگننٹ, اور اس میں کیا پرابلمز آتی ہیں جس کی وجہ سے ماں کو بھی پرابلم ہوتی ہے اور آنے والے بچے میں بھی پرابلمز نمایاں ہو سکتی ہیں. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ شرح اموات جو ہوتی ہیں زچگی میں, وہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بلیڈنگ ڈس آرڈر, جتنا خون کم ہوگا اتنا وہ پھر جمنا مشکل ہو جائے گا, کلاٹ ہونا ڈلیوری کے وقت. آپ کو پتہ ہے یوٹرس میں اتنا بڑا سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ اتنے بڑے ویسلز ہوتے ہیں جنہوں نے یوٹرس نے کنٹریکٹ کر کے ان کو بند کرنا ہوتا ہے. یہ موت کے منہ میں جا کے عورت بچہ پیدا کرتی ہے, یہ ایسے نہیں ہو جاتا, وہ کسی وقت بھی ڈیتھ اس کی واقع ہو سکتی ہے. مڈ آف پریگننسی میں اگر آول بچے دانی پہ سے الگ ہو گئی, پلیسنٹل وہ ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, تو وہ اسی وقت فوت ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بچے پیدا عورت کر لیتی ہے. زچگی میں اتنی مائیں فوت ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ایوری منٹ a woman dies in Pakistan due to pregnancy causes. ہر منٹ. ہم یہاں پہ اب 60 منٹ ہو گئے ہیں, شاید زیادہ ٹائم ہو گیا, 60 عورتیں پاکستان میں مر چکی ہیں بچہ پیدا کرنے کے دوران, اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں. ایٹ اینی اسٹیج, اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ٹرائمیسٹر ٹو لاسٹ ٹرائمیسٹر, یہ اس طرح عورتیں مر رہی ہیں. اس میں ایک آپ بتا رہی ہیں نیوٹریشنل مسئلہ ہوتا ہے ان کا. سیکنڈ ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. خون کی کمی, اگر وہ پریگننسی سٹارٹ ہی اس نے 8 ہیموگلوبن سے کی ہے یا 7 ہیموگلوبن سے کی ہے, تو وہ تو اگر کسی کی 12 یا 13 ہے, اس کو اگر 2 پوائنٹ بھی اس نے لوز کر لیے ڈلیوری کے وقت, تو وہ تو سہ جائے گی نا. جس کے اندر ہے ہی 2 پوائنٹ, ٹھیک ہے, وہ نکل گئے تو وہ کیا کرے گی, وہ تو مر ہی جائے گی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ اس کے بڑا بعد یہ جو جیسی پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈفرینٹ لوگ ملٹی وائٹامنس دینا شروع کر دیتے ہیں, آئرن دینا شروع کرتے ہیں. تو کیا وہ اس طرح آئرن لینا ان کا سیرم فیرٹن لیول پورا کر دیتا ہے؟ دیکھیں, آئرن ایک ایبزارپشن جو ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے, کیونکہ پریگننسی میں نوزیا ہو رہا ہوتا ہے, فرسٹ ٹرائمیسٹر میں وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آئرن سٹورز پہلے ہی بیچاری کے خالی ہوتے ہیں, فیرٹن تو بہت ہی لو ہوتی ہے,
تو اس کے بعد جب سیکنڈ ٹرائمیسٹر شروع ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو کھانے پینے کا سکون آتا ہے تو پھر بچہ اتنا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ شوگر کی وجہ سے نہیں, بڑا جب ہو رہا ہوتا ہے سائز میں, اس نے خون بنانا ہے, اس نے ہڈیاں بنانی ہے, اس نے تو ماں کے سارے آئرن سٹورز تو وہ کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اورل آئرن جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہوگا اگر آپ نے خالی پیٹ نہیں لیا. اگر آپ نے چائے پی لی ہے کھانے کے بعد تو جتنا آپ نے گوشت کھایا سب کچھ کھایا وہ آئرن ہی ایبزارب نہیں ہوگی. چائے نہیں ہوگی, کھانے کے بعد فل اسٹمک پہ لے لیں گے تب نہیں ہوگی. پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آئرن کے ساتھ وائٹامن سی بہت سارا ہوگا تو وہ ایبزارب ہوگا. تو اس لیے آئرن جو ہے نا, ہم نے اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بولس میں آئی وی آئرن دے کے ان کے سٹورز بھر کے ہم ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں کہ اگلے 5-6 سال ان عورتوں کو آئی وی آئرن دے کے ان کے سٹور بھر دیں تاکہ اگلے 5-6-7-8 سال تک ان کے پاس آئرن سٹورز رہیں. اورل آئرن جو ہے وہ بہت مشکل ہے ایبزارب ہونا اور بہت مشکل ہے اس سے ہیموگلوبن رائز کرنا. اچھا, ابھی جو آپ بتا رہی ہیں کہ خون کی کمی تو چلے آئرن کا مسئلہ بن گیا, اس کے علاوہ اور کیا پرابلم؟ اس کے علاوہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے, اس میں ایکلیمشیا ہو سکتا ہے. ایکلیمشیا میں جھٹکے لگتے ہیں, منہ سے جھاگیں نکلتی ہیں. فیٹل ہوتا ہے یہ, کئی کیسز میں فوت ہو جاتی ہیں عورتیں, بچہ پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے. پھر ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز اتنی ہے زیادہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ اندر فوت ہو جائے. اس میں ماں کی جان کو اتنا خطرہ نہیں جتنا بچے کی جان کو خطرہ ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ کی اسی بلڈ پریشر والی بات سے میں بات کر رہا ہوں, اکثر میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ پریگننٹ ہے اور جیسے ہی ان کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے, لائک شی از آن 3rd month اور the 4th month, ان کا بی پی رائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ان کے ڈلیوری کے ٹائم قریب آنے تک, یعنی کہ 7ویں-8ویں مہینے تک وہ 200 کراس کر رہا ہوتا ہے, 200 تک جا رہا ہوتا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے, ہمارے کئی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. تو یہ کس لیول کا خطرناک ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جینیٹیکلی اس کے ریزنز ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اگر شروع میں بلڈ پریشر بہت ہے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ شروع سے کنٹرول دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کو جانے والی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, بچے کی گروتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈڈ بچے چھوٹے چھوٹے سے نکلتے ہیں, وہ ریٹارڈیشن ان کی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ماں کے گردے فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر. ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, وہ کڈنی میں افیکٹ ہوتا ہے. پھر برین کا ڈیما ہو جاتا ہے, جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں جو ہے وہ جھاگ نکل رہی ہے, سانس آنی بند ہو گئی ہے, انٹیوبیٹ کرنا پڑتا ہے, وینٹیلیٹرز پہ کئی دفعہ چلی جاتی ہیں. تو یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ شروع میں ہی کنٹرول کرنا ہے, شروع میں ہی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کو ایزی نہیں لینا, جیسے عورتوں کو ہم دوائیاں دیتے ہیں تو کھا ہی نہیں رہی ہوتی بیچ میں سے. تو اس لیے ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ ٹائم پہ اس کو دوائی کھلائیں, اس کو گھر کے کاموں سے ذرا فارغ کر کے دوائی تو اس کا خیال کرو کہ وہ دوائی کھائی ہے کہ نہیں اس نے. آپ نے ابھی مجھے جتنی باتیں بتائی ہیں اس میں تو مجھے صرف ایک ہی بات جو ہے وہ سینس بنا رہی ہے کہ اگر کوئی کپل یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بیبی کنسیو کرے تو ان کو پہلے دونوں کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی. ان کو کسی ماموں, چاچو, دادو, نانو کی نا ڈیزائر کو نہیں دیکھنا, پہلے انہوں نے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے. خاتون جو ہے اس کا ہوموگلوبین کم از کم 12 ہو, بالکل چیک کرے نا وہ پہلے خود ہی. بندے کے اپنی ہیلتھ بھی ٹھیک ہو, اسموکنگ وغیرہ یا کوئی جو دوسری چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں, اپنے آپ کو پہلے اپنی باڈی کو کلینز کریں, باڈی کو سیٹ کریں, اس کے بعد دے گو فار دا کنسیونگ تھنگ. جی. تو اس پروسیس سے یہ کافی سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. بہت مسائل سے. پہلے ہی بچی کا سارا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, اس کو ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے, پھر اس کا آئرن سٹورز کتنے ہیں. یہ ویسے اس کے اپنے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے کام کے لیے جا رہی ہے, خود کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں, خود کو بچی کو تو پتہ ہونا چاہیے. اس کے پیرنٹس کا بھی تو کوئی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جہیز کی چیزیں اکٹھی کرنے کی بجائے, اس کے میک اپ کے پیسے اکٹھے کرنے کی بجائے تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, اس کے ٹیسٹ کراؤ, اس کو آئرن سٹورز اس کے پورے کرو, اس کو وائٹامنس کھلاؤ, اس کی ہڈیاں مضبوط کرو, کیلشیم دو, اس کو بوٹیاں کھلاؤ. یہ تیاری کرنی ہے, کپڑے کی تیاری نہیں کرنی. میں نے تو یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ خواتین کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. 4 بیٹیاں اگر ان کی ہیں پہلے سے, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے تمہارا تو بیٹا ہی نہیں ہے, بیٹا پیدا کرنا ہے, بیٹا پیدا کرنا ہے. بیٹا ہم نے لینا ہے کسی بیٹی سے, کسی کی بیٹی سے ہی لے رہے ہیں نا ہم بیٹا, ویسے تو کہیں اوپر سے آ کے نہیں گرے گا. بالکل.
تو ہمیں اگر ہم سب کو بیٹے ہی ملیں گے اور ہم بیٹیوں پہ ناشکری کرتے رہیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ہم چل پھر بھی ریس سکیں ہی گے. ختم ہو جائے گی. جی اچھا بات یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عورت نے بیٹا دینا ہے, بیٹا تو خاوند نے دینا ہے. اس کے دو طرح کے جراثیم ہیں, ایکس اور وائی. ٹھیک ہے, جس کے پاس وائی ہوں گے وہی اپنی بیوی کو وائی سے امپریگنیٹ کرے گا نا. عورت کے انڈے تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, اس میں تو میاں کے دو طرح کے جراثیم ہیں. یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی بات کہ اٹ از ناٹ دا گرل ہو از رسپانسبل, اٹس دا بوائے ہو از رسپانسبل. اب میں آپ کو ایک کیس بتاتی ہوں. 5 بیٹیاں, میں ان دنوں رجسٹرار تھی, ینگ تھی, تو کچھ لوگ باہر کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ آپا کہتی ہے کہ جی یہ طلاق نامہ لے کے کھڑے ہیں, ان کی بیوی اندر ڈلیور ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر چھٹی بھی بیٹی ہوئی تو یہیں سے طلاق دے کے گھر بھیجیں گے. تو ہم نے تو یہ اس لیے کھڑے ہیں یہاں پہ. تو پھر مجھے کسی نے پوچھا کہ جی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو اللہ نے 2 بیٹے دیے, ٹوینس, لیکن یہ کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کیونکہ جو لوگ اتنے مینٹلی طور پہ اتنے کروئل ہیں کہ صرف اس بیسس پہ کہ بیٹے نہیں ہو رہے کہ وہ طلاق نامہ لے کے باہر کھڑے, تو وہ ڈیزرو ہی نہیں ایسے کرتے. یہ تو بہت جگہوں پہ ایسے ہو رہا ہے کہ they just divorce the girl. بہت ساری دوائیاں ایسی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خواتین کھا لیں تو بیٹا ہوگا. کوئی سرٹن فلٹرز آئے ہوئے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے کہ فلٹر لگا دیں گے, اس میں سے جو وائی اسپرم ہے وہ گزر جائے گا, ایکس اسپرم رہ جائے گا, کیونکہ وائی اسپرم جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ایکس اسپرم جو لمبا. $100 ملین کی بات میرے سے ڈسکس کی ہے اور میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. وہ جو فلٹر کی بات ہے نا, بڑی انٹیلیجنٹ ہیں وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب 100 میں سے 55 تو بیٹے پیدا ہونے ہیں, جی بیٹے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 45 لڑکیاں پیدا ہونی ہیں. اب وہ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی منی بیک گارنٹی. ہم فلٹر لگائیں گے, اگر بیٹی ہوئی تو ہم شرطیہ یہ علاج کرتے ہیں, اگر بیٹی ہوئی تو ہم ٹوٹل پیسے آپ کے واپس کر دیں گے, ٹھیک ہے. 3 لاکھ روپے وہ سینٹر فلٹر لگانے کے 3 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. بیٹی ہوئی تو 3 کے 3 پورے واپس. تو ہوتا کیا ہے, 55 لوگوں کے تو بیٹے ہونے ہیں, 45 کی بیٹیاں ہونی ہیں, 45 کے پیسے واپس کر دیے, 55 کے جیب میں ڈال دیے. تو یہ اور مشہوری الگ کہ جی وہ فلٹر لگوایا تھا. ایسا کوئی فلٹر نہیں ہے, خدا کا واسطہ ایسا کوئی فلٹر نہیں ہے. میں تو پوری دنیا پھر کے آئی ہوں اور پتہ نہیں کہاں سے میں نے ٹریننگز لی ہیں. تو ایسا کوئی فلٹر ہوتا تو دھومیں نہ مچ جاتی ہر جگہ, انڈیا میں بھی اور ادھر ادھر دھومیں. میں وہی تو سوچ کے حیران ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس کو چاہے بیٹوں سے نوازتا ہے, جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازتا ہے. تو اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. تو اور میں نے بیٹیوں کو ماں باپ کا احساس کرتے ہوئے زیادہ دیکھا. رحمت کیوں ہے, اس کو الیبوریٹ کریں نا ذرا, آپ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ بیٹی رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو ایموشنلی درد بیٹی رکھتی ہے نا, جو محبت کرنے کا حوصلہ اپنے ماں باپ کو, اپنی اولاد کو ایک عورت کا ہوتا ہے, وہ مرد کا نہیں ہوتا. مرد بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے, تھوڑی چیزیں اور سوچ لیتا ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. اور مطلب کیا مطلب ہی وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بیٹیوں والے جو باپ ہوں گے, ماں باپ ہوں گے, بشرطے کہ وہ نیک ہوں اور بشرطے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی ہو, جنت کا ہر دروازہ آواز دے کے ان کو بلا رہا ہوگا کہ میرے ساتھ اندر آ جاؤ. اور بیٹے والوں کو روک لیا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ نا ادھر, ذرا امتحان دو, ابھی تمہاری تو چیک اپ ہونا ہے, پوری انٹیروگیشن ہونی ہے کہ کتنا غرور کیا بیٹوں پہ اور کیسی تربیت کی اور کیا 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 تم نے. تو یہ وہی تو ذمہ داری بنتی ہے. مفلس جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس بیٹیاں ہیں, اور جو بیمار ہے, بیمار مفلس بیٹیوں والا سب سے پہلے جنت میں جائے گا بشرطے کہ وہ نیک ہو. نہیں دیکھیں, ہم نے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. تو ہم نے دیکھیں ڈی سینسٹائز کر کے اپنے لیے دوزخ کما رہے ہیں نا پھر لوگ. جیسے ابھی آپ نے وہ بات بتائی کہ وہ طلاق کے کاغذ لے کے باہر کھڑے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو ہم یہیں پہ طلاق دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں یہ پولیٹیکلی رانگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. میں تو گھٹیا پنے کا وہ لیول بھی نہیں سوچ سکتا کہ جس لیول کی یہ بات ہے.
اب دیکھیں عورت کو اپنے جسم پہ بھی کوئی پاکستان میں کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اپنے جسم پہ. ہمارے ہاں جب چوتھا پانچواں بچہ کر کے سیزیرین ہو رہا ہوتا تھا نا تو ہم اس کی لائگیشن کر دیتے تھے. تو لائگیشن کی اجازت پتہ کس سے لینی ہوتی تھی؟ جی سسر سے. ہاں. اور سسر کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا. ایک بچی کو ہم نے لٹایا ہوا اور ہم باہر خاوند کو کہا کہ سائن کر دو. انہوں نے کہا جی ابا جی کرن گے. تو ابا جی کتنے نے؟ ابا جی پتہ نہیں کتنے گئے ہوئے نے بزنس ٹور تے اور اتنے انہوں کو فون نہیں ہے گا. وہ آن گے فیصلہ کرن گے تو پھر بچے بند ہون گے. ٹھیک ہے. اس میں تو یہ جو ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے اور اس کی جو اوور انوالومنٹ ہے, میں فیملی اسٹرکچر کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, فیملی اسٹرکچر کی وجہ سے ہی ہم سروائیو کر رہے ہیں. فیملی اسٹرکچر تو ایکسیلنٹ ہے لیکن مگر جو ایک اوور انوالومنٹ ہے, جو ہم اپنی جگہ سے تجاوز کر جاتے ہیں, ہم غلوف کر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. جو بات میرے کرنے والی ہے میں وہ تو کرتا ہی ہوں, جو میرے نہیں بھی کرنے والی میں وہ بھی کرنا پسند کرتا ہوں. جو اوور کنٹرولنگ انوائرمنٹ بنا لیا جاتا ہے, جسے ہم دوسرے لفظوں میں پیٹریارکل سسٹم بھی کہہ دیتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہا خواتین کو, مینٹلی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی خاص طور پہ. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی بحث شروع ہو جائے گی, کیونکہ جو ہمارا دین کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک ایک ہی احاطے میں آپ اس کو پرائیویسی دیں. آپ اس کا ایک کچن, ایک باتھ روم اور ایک کمرہ, یہ تو اس کی پرائیویسی, اس کا حجرہ الگ ہو, اس کا حجرہ ہی الگ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دین ہمارا کہتا ہے کہ علیحدہ سے گھر اور علیحدہ سے مینشنز نہ بنا کے دیں. آپ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ اس کی پرائیویسی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کو ایک کمرہ دے دیا, اس کے جہیز کی چیزیں پڑی ہیں, وہ سب استعمال کر ہوتے ہیں. ایوری بڈی از سلیپنگ دیر. اس کی پرائیویسی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اس کو کوئی علیحدہ سے جوائنٹ باتھ روم نہیں ہے, اس کے پاس کچن ہی نہیں ہے علیحدہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی تکلیف دہ ہیں اور یہ بالکل دین کے خلاف ہے. یہ تو دھیان رکھنا پڑے گا. اور میں ایک اور پوڈ کاسٹ میں بتا رہی تھی کہ اگر وہ میڈ کا انتظام کرنا مرد کے اوپر لازم ہے دینی طور پہ, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وربلی اونچی آواز میں اس کا شکریہ ادا کرے کہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ تم میری ذمہ داری نبھا رہی ہو, میرے ماں باپ کا خیال. یہاں پہ تو ہم نے تھوپا ہوا ہے نا سب کچھ دوسروں کے اوپر. جی, ہم اپنی ذمہ داریوں سے تو بھاگ جاتے ہیں مگر دوسروں کے اوپر سارا ہم ملبہ گرا دیتے ہیں. تو میں ابھی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح چیزوں کو تھوڑا بہتر کریں تاکہ ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ تھوڑی صحت مند پیدا ہو جائیں. کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں, میں کبھی دیکھتا ہوں موبائل فون کی وجہ سے جو آج کی نسل ہے اس کا تو بالکل ہی کھاتا گول ہے. اس کی آنکھوں سے لے کے ان کی سکن تک سب ڈسٹرب ہے, سب چیزیں ان کا تو بالکل ہی برا حال ہے. تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ چلیں ہماری اس گفتگو سے کسی انسان کو تھوڑا یہ ریلائز ہو جائے, وہ سیلف ریفلیکٹ کر لے کہ اس کو اب اپنی چیزیں مینیج کیسے کرنی ہیں, کیا کیا خطرات ہیں, کیا کیا آگے پرابلمز آئیں گی جس کی وجہ سے اس نے اپنی لائف کو ذرا بہتر کر کے بچانا ہے. سب سے پہلے تو خواتین کا خیال رکھا جائے, خواتین خود اپنا خیال رکھیں. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے ذیشان کہ ان کو ایجوکیشن کا لیک آف ایجوکیشن سب سے بڑی جڑ ہے ہر چیز کی. اس کے بعد دین کی ایجوکیشن. دین کیا کہتا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ, تہجد کے وقت اٹھو. اب پوری سائنس ورلڈ یہ بتا رہی ہے کہ عشاء اور تہجد کے درمیان کا ٹائم ہے جب امیون سسٹم اپنے آپ کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے, امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے, میلیٹونن سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے, ڈیپ سلیپ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اگر یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم اپنا امیون سسٹم اگر ختم ہو گیا, کینسر اٹیک کرے گا, انفیکشنز اٹیک کریں گی, ہر چیز اٹیک کرے گی. آپ کی باڈی میں اگر یہ والیٹائل آکسیڈیٹیو کمپاؤنڈ جا رہے ہیں یا اور چیزیں جا رہی ہیں تو آپ کم از کم اپنا امیون سسٹم تو اسٹرانگ کریں کہ وہ اس سے لڑ سکے. آپ رات کو جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے ہیں, دن کو آپ 12 گھنٹے بھی سوئیں گے تو میلیٹونن سیکریٹ نہیں ہوگا, امیون سسٹم ریپیئر نہیں ہوگا. تو وہ رات کی نیند سے. میلیٹونن کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ میلیٹونن ایک میریکل ہارمون ہے باڈی میں, میریکل. یہ ہر آرگن کی صحت کے لیے چاہیے, یہ برین کی صحت کے لیے بہت چاہیے, اووری کی صحت کے لیے چاہیے, ہر چیز کے لیے میلیٹونن چاہیے. تو اس لیے میلیٹونن کی سیکریشن کو پروموٹ کریں. عشاء سے تہجد کے درمیان میں سوئیں, تہجد پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسپریچول ہیلنگ اپنے اندر لے کے آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آئی سی یو میں ایک ہاسپٹل میں
ہر وقت سورہ رحمان چلتی ہے, وہ اٹ از ڈاکیومنٹڈ کہ وہ بلڈ اور وہ جو واٹر اور وہ اس کی کنفیگریشن ہی بدل جاتی ہے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ رات کو سوئیں, تہجد کے وقت ہاتھ پھیلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت مانگیں, چیزیں مانگیں. اللہ تو آخری آسمان پہ آیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی, اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہے. لائف سٹائل کو تو بدلنا پڑے گا, ٹوٹل بدلنا پڑے گا بچوں کو, جو بالکل ٹوٹل ڈرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کی جو یہ باتیں ہیں بہت اچھی ہیں, حیران کن ہیں اور پریشان کن بھی, اور ہمیں ان پہ عمل تو کرنا چاہیے, مگر ہوگا نہیں. جو سچویشن ابھی چل رہی ہے نا, میں کوئی مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوں, میں سچ بات کر رہا ہوں, ہوگا نہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ بچے موبائل چھوڑ دیں, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ لوگ اس ایجوکیٹڈ لوگ ہی وہ کر رہے ہیں نا. جتنے لوگوں بچوں کے پاس موبائل ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہی بچے ہیں موسٹلی. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, تو ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں سب کو, ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس میں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایجوکیشن. اور اس میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں انٹرنلی چینج ہونا پڑے گا, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہمیں خواتین کو بھی, لڑکیوں کو بھی انسان تو کم از کم سمجھ لیں. غیر انسانی سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. بالکل. ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ بچیوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ جو اب ایک ہوتا تھا نا کہ بس کپڑے میں لپیٹ کے تو گٹھڑی دے دی کسی کے حوالے, ان کو شعور ہونا چاہیے کہ یہ میرا ساتھی ہے, یہ میرا سارا زندگی کا ساتھی ہے. اب اس کے ماں باپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے, اس کے بہن بھائی اپنی زندگی گزاریں گے. ایک یونٹ میاں اور بیوی کا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میاں کیا کرتا ہے, وہاں سے ڈولی لا کے دوستوں کے ساتھ نکل جائے گا, جو مرضی سلوک کر دے رہو ادھر. مطلب وہ ایک کمٹمنٹ ہے, تم اس کے ولی بن گئے ہو. اب اس کے باپ کی جگہ تم اس کے پروٹیکٹر, رکھوالے, ولی, سب کچھ تم ہو. تم ایک ہائر لیول پہ ہو, اس کے لیے تمہیں ذمہ دار بنا دیا گیا ہے, تم اکاؤنٹیبل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تم اکاؤنٹیبل ہوگے قیامت والے دن کہ یہ کیا تم نے کیا اس کے ساتھ جو تمہارے حوالے کی. لوگ یہاں پہ فائنینشیل سپورٹ سمجھتے ہیں نا کہ مرد کے ذمہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہے. ایموشنل سپورٹ کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے. ایموشنل ٹھیک ہے نا, ایموشنل سپورٹ ہی مسنگ ہے نا یہاں پہ. وہ کہتے ہیں جی لو جی میں نے اتنے پیسے دے دیے, ٹھیک ہے کیا ہو گیا, پچھلے سال بھی بچہ پیدا ہوا تھا, میں نے تو 2 لاکھ روپیہ دیا تھا نا, ابھی اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے میں پھر 2 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں. تو وہ اٹس ناٹ اباؤٹ 2 لاکھ یا 4 لاکھ, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے کیا اس کی فزیکل ہیلتھ دیکھی, کیا اس کی مرضی شامل تھی دوبارہ پریگننسی میں, یا پریگننسی میں کیا وہ مینٹلی پریپیئر تھی. آپ نے کتنے ایسے کیسز دیکھے جس میں جو بچیاں تھیں وہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھیں فار دا پریگننسی, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک باڈی میں چینج ہونا ہے. کتنی بچیاں تھیں جو کہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھیں, جن پہ فورس کیا گیا اور پھر اٹ ہیپنڈ اگلی. کہ یہ جو رواج ہے نا کہ پہلا بچہ ماں باپ نے ڈیلیور کرانا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا بچہ پیدا کر رہی ہے وہ لڑکی. ہاں, ماں باپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے, تم جس طرح اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. اب یہ پہلا بچہ ماں باپ کے گھر کیوں ہوتا ہے, مجھے یہ تو بتا دیں آج. اور یہ میں اس ٹی وی پروگرام کی وساطت سے اس رواج کو ہی توڑنا چاہتی ہوں کہ دا مین شوڈ بی ریسپانسبل فار ڈیلیورنگ دیٹ چائلڈ, بیئرنگ آل دا ایکسپینسز. ماں باپ کیوں اس کو ریسپانسبل ہوتے ہیں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ایکسپینسز بیسکلی. جو ہمارے, میں اب معاشرے کی بات کر رہا ہوں, یہ میری کوئی اپنی تھاٹ نہیں ہے, جو میں نے یہ سوال بہت سارے لوگوں سے کیا ہے, اور اس کا جو مجھے موسٹلی جواب ملا ہے اس میں سے کچھ جواب لاجیکل بھی تھے, اور جو ایز پر بندے کو کاسٹ دینی چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر وہ بندہ کر رہا ہے تو اس کو, بچہ اس کا ہے, اس کو کاسٹ دینی چاہیے. اب جو پیرنٹس کے پاس بچہ ڈلیور ہوتا ہے پہلا, اس کی ایک ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں دس از دا فرسٹ پریگنینسی, جو بچی ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ جو اپنی ماں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی, جو اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اپنی مدر کے ساتھ ہے, جو وہ کمفرٹ لیول وہاں پہ فیل کر رہی ہے, مائٹ بی کہ وہ یہاں پہ نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی ایکسٹرا انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. دے ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. وہ کہتے ہیں سارے کام ہم خود ہی کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر جو لڑکا ہے یا اس کی فیملی ہے وہ لڑکی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, یا کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے, تو پھر جو لڑکی کی فیملی ہے
وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا خیال نہیں رکھا, غلط ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے, اس ڈاکٹر کو مجھے یہ جو باتیں ملی ہیں, دیکھیں دونوں ڈاکٹر صاحب یہ بات ٹھیک ہے, دونوں سائڈوں کی بات رکھ رہا ہوں میں, میرا کام یہ ہے, آپ کچھ باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس کی بچی جو ہے اس کا ماں کے ساتھ کمفرٹ لیول اچھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی انڈرسٹینڈنگ ماں کے ساتھ زیادہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں, یہ معاشرہ کہہ رہا ہے, مگر اگر ایز پر پرسن میں ہی بولوں نا تو میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ تب تک بچہ پیدا کیا جائے جب تک دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تب تک بچہ نہ پیدا کیا جائے. جی دا مین ول بی ریسپانسبل, وہ اس کی ماں کو بھی اپنے گھر مہینے کے لیے لے آئے اگر وہ آ سکتی ہے, وہاں کمفرٹیبل ان کو بنائے, اس کی ماں کو وہاں پرووائڈ کرے, وہ تو اس کا گھر تو وہ ہے نا. سننے میں بہت اچھی لگتی ہے یہ بات, آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ایک سرٹن پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے نا, گیم آف تھرونز میں ایسی پالیٹکس نہیں چلتی جیسی ہمارے نا گھروں کے اندر پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. یہ اسی پالیٹکس کی وجہ ہی, آپ یہ دیکھیں نا, آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ طلاق لے کے باہر کھڑے ہیں, اور ریزن کیا ہے کہ بیٹا نہیں ہے. تو آپ اس معاشرے کے یہ کہہ رہی ہے, تو یہ جو ایک چیز ہے نا, میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور ریسرچ میں یہی بات کلیئر ہے کہ جو اس کی بات بتائی جاتی ہے کہ ایک رسم ہوتی ہے گود بھرائی کی, گود بھرائی کے بعد وہ بچی کو دے دیا جاتا ہے ان کو کہ بھائی دیکھ لیں, ونس شی از گونا ڈیلیور دا چائلڈ. یہ گود بھرائی پہ میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جی دیکھیں, ہمارے دین میں یہ ایک بہت شرم و حیا کی بات ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت سیکرٹ بات ہوتی ہے کہ کسی نہیں سن لیں میری بات, سن لیجیے, آپ اس کو نہیں, یہ کلچر نہیں ہے, نو, آپ اس کا اناؤنس کر رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے اور فلاں, اور وہ گود بھرائی ایک ہندوانہ رسم ہے, اور کلچرل ہمارا کلچر نہیں ہے یہ, ہمارے مسلمانوں میں یہ گود بھرائی کا فنکشن ہے ہی نہیں. یہ جتنی بے حیائی اور یہ ہے, یہ ویسٹرن ورلڈ کا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں بیبی شاور اور فلاں. ہماری دین میں ہے کہ چھپا کے رکھو, کور کر کے رکھو, بجائے اس کے کہ اس کی گود میں وہ ڈالا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریگننٹ. نو, دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف اسلام, دس از ناٹ, یہ بے حیائی اور بے شرمی کا فنکشن, اور میں اس کے انتہائی خلاف ہوں. جی, اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی ہماری بچہ پیدا کرنے پہ, اس میں میوچرل کنسنٹ, اب میں نے آنا ہے کنسنٹ پہ کہ دونوں کا کنسنٹ ہونا چاہیے بچہ پیدا کرنے. ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب, نہیں ہوتا. 3 بچے 4 بچے خواتین لائن سے ہی پیدا کری جا رہی ہیں, ان کی باڈی کا بالکل کچھ بچتا نہیں ہے, کوئی برا حال ہو جاتا ہے ان کا, ان کے آئرن سٹورز ختم ہو جاتے ہیں, جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی کنسنٹ کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنا بیبی پلان کریں کہ انہوں نے, ان کی فزیکل ہیلتھ کیا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ سوچتے نہیں ہیں, دونوں فیملیز کے پریشر میں اکثر جانور بنے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر ایک اور بچہ ڈال دیا جاتا ہے, ان کو بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دونوں کی بن نہیں رہی اور ایک بچہ پیدا کر لو تو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے. ہاں یہ تو سچویشنز ہوتی ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں بچے عقل مند ہیں, یوزلی کانسنٹ تو ہوتی ہے دونوں. کہاں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کنسنٹ, کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پہ کوئی اگر خاتون کہہ دے کہ میں 1 سال تک بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی, مجھے پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, کوئی لڑکا کہہ دے تو اس کے اوپر سب کے تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی بانجھ پن کا مسئلہ ہے. لڑکا اگر کہتا ہے نا یار میں 1 سال یا 2 سال میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا ٹائم گزاروں, اپنی بانڈنگ اسٹرانگ کروں, میں نے پوری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ, اور اس کی بھی ہیلتھ ٹھیک ہو, میری بھی ہیلتھ ٹھیک ہو, جب میں ریڈی ہوں مینٹلی طور پہ, تو اس کو کہا جاتا ہے جاؤ جی اینو کو کسی حکیم دکھا لو. بڑا نا پرسنلی اس کو بڑا پرسنل لیول پہ تانا مارا جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ جو معاشرے میں بہت سیویئر ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا پرفارم نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ای ڈی یا اریکٹائل ڈس آرڈر ہے یا اس کے اسپرمیٹوزوا کم ہے, تو لڑکی کو وہ فورس کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا, میرے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا, اور وہ لڑکی بیچاری اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے 5-5 سال 10-10 سال کی بچیاں ہمارے شادی ہوئی ہمارے پاس آتی ہیں, اینڈ دے نیور ہیو ہیڈ اے سنگل انٹیمیسی ان کی ہوئی ہو, اور وہ بیچاری نہ ماں باپ کو بتاتی ہیں. ایسے واقعات دیکھیں آپ نے بہت سارے آتے ہیں. تو پھر تو یہ اس بندے کی غلطی ہے نا, کہ جس میں اگر وہ شادی کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے
اور وہ فزیکلی ایبل ہی نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کی زندگی سیلفشنس ہے نا, تو ایگزیکٹلی اسی سیلفشنس کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن لڑکی میں اتنی کرج نہیں ہوتی کہ وہ یہ بات بتائے. وہ کہتا ہے جی تمہیں آج ہی میں یہ کر دوں گا, آج ہی یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. وہ علاج کے لیے بھی نہیں جاتا. ہمارے لیے سیمن انالیسس کرانا اتنا مشکل ہوتا ہے لڑکوں کا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مشکل ہوتا ہے. آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جن میں خواتین کا کنسیو کرنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ آئی وی ایف کے تھرو ان کو کرتی ہیں. تھوڑا سا آئی وی ایف کے بارے میں بتائیں ذرا, یہ اس کو کس طرح کیا جاتا ہے؟ آئی وی ایف بہت مہنگا ہے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں صرف اس میں. تو میں نے یہ طریقہ شروع کیا ہے کہ جیسے دونوں ٹیوبز نکل گئی ہیں ایکٹوپک پریگنینسی سے, تو ایک میں ٹیوب میں حمل ہوا وہ نکال دی, دوسرے میں بھی ہوا وہ بھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر ٹی بی سے افیکٹڈ جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں بہت ٹی بی ہے اور ہمارے ملک میں بہت ٹیوبل پریگنینسیز ہوتی ہیں. اب باہر کے ملکوں میں تو آئی وی ایف ہو جاتا ہے, ہمارے ملک میں تو آئی وی ایف افورڈیبل ہی نہیں ہے. عام لاٹ کے لیے کہاں افورڈیبل ہے 8-10 لاکھ روپے, اور وہ بھی 30% سکسیس ریٹ. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جس پارٹ میں, جیسے یہ ٹیوب ہے, جس پارٹ میں پریگنینسی ہے اس کو ایکسائز کر کے اسی وقت تو اس کی پلاسٹک ریپیئر کر دیتی ہوں. میں اپنی جونیئر ڈاکٹرز کو بھی سکھا رہی ہوں کہ اسی وقت. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو بڑا ڈفرینٹ سا آپ بتا رہی ہیں. ہاں, ٹیوب نہیں نکالنی پھٹنے سے پہلے. یہ ڈائگنوزز بڑے ٹائم پہ اس کا ہونا چاہیے, پھٹنے سے پہلے. پھر وہ ٹیوب کا حصہ جس میں حمل ہے اس کو نکال کے نائلون کا تھریڈ اس کے اندر پرو کے اس کے اوپر اس کو ریپیئر کر دیا جائے, تو یہ پلاسٹک ریپیئر. اور یہ کئی بار دے ڈو ورک ویری ویل, اور اس میں پریگنینسی. تو یہ آئی وی ایف سے آئی وی ایف سے, آئی وی ایف تو اور چیز ہے نا. آئی وی ایف میں تو ہم انڈے نکالتے ہیں لیب میں, پھر میاں کے جرمز انجیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر فرض کریں یہ ٹیوب ہے, یہ ہے, یہ ہم نے نکال دی ٹیوب, یہ بھی تو ٹیوب اب انڈا تو اٹھا نہیں سکتی, یوٹرس میں کیسے آئے گا؟ تو پھر ہم یہاں اووری پڑی ہے, ہم نیڈل سے ہم سارے انڈے نکالتے ہیں اور اس کے میاں کے جرمز اس میں ڈال کے ہم گرم جگہ پہ رکھتے ہیں. پھر جب بیج بنتا ہے تو نیچے سے پھر ہم یوٹرس میں پلیس کر دیتے ہیں. اوکے, تو پھر آپ اس کو پلیس کرتے ہیں, دیٹ از آئی وی ایف, اور اس کا 30% سکسیس ریٹ ہے. مگر آپ کچھ اور کر رہی ہیں. نہیں, میں یہ کر رہی ہوں کہ ان کو آئی وی ایف نہ کرانا پڑے. ہاں, تو وہ کیا اس پروسیجر کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبوپلاسٹی ایٹ دی ٹائم آف سرجری. ٹیوبوپلاسٹی. تو یہ الگ پروسیجر ہے کوئی؟ الگ پروسیجر. کیسے ہوتا ہے اور میں نے کتنا بتایا سکسیس تو ریٹ ہے کہ مجھے ذرا دوبارہ بتا دیں, میری آڈینس کو بھی ذرا دوبارہ بتا دیں اس کو. فرض کریں یہ ٹیوب ہے, یہ اس کے ہاتھ ہیں جس سے وہ انڈا اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے انڈا اٹھایا, وہ کسی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اسپرم یہاں آ گیا اور یہاں پہ بیج بن گیا, اس نے یہیں جڑیں بنا لی, ورنہ یہاں آ کے یوٹرس میں جگہ اس نے جڑیں بنانی ہوتی, اس نے یہیں جڑیں بنا لی. اب ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آیا کہ سیک یہاں نہیں ہے یوٹرس میں, وہ تو ٹیوب میں نظر آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ پھٹ جائے, کیونکہ یہ جگہ نہیں ہوتی, بچہ تو گرو کر رہا ہوتا ہے اور بہت شدید بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے. تو پھٹنے سے پہلے واٹ آئی ڈو از کہ یہاں پہ ہم ایک فلوئڈ انجیکٹ کرتے ہیں جس سے کہ یہ بلڈ لیس ہو جاتا ہے فیلڈ. بلڈ لیس جب ہوتا ہے تو پھر اس کو ایکسائز یہاں سے اور یہاں سے کاٹ کے سینٹر والا حصہ بایوپسی کے لیے بھیج دیتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے. اور یہاں ایک سوراخ ہوتا ہے, اس میں سے نائلون کا تھریڈ پہلے اس حصے میں پاس کیا, پھر اس حصے میں پاس کیا, ان کو اکٹھا کیا, اور باریک بال کے برابر نائلون کا تھریڈ ہوتا ہے, اس سے اس کی ریپیئر کر دیتے ہیں 3 لیئرز میں. تو اور پھر وہ جو بچہ تو آپ نے بایوپسی کے لیے بھیج دیا, تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ تو ڈیڈ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی چل سکتا ہے آگے. اچھا, وہ بلاکیج کو آپ ختم کر دیتی ہیں. ہاں, تاکہ میں دیکھیں نا, میری نہیں نکالتے. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, میں تو پھر پروسیجر سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, اس لیے بار بار دیکھیں نا, اگر ہم میتھوٹریکسیٹ کا انجیکشن لگائیں گے اس سے وہ ڈیڈ ہو کے اس ٹیوب کو تو نکارا کر دے گا, وہ وہیں پڑا رہے گا. اچھا, آپ اس کو ریپیئر کر دیتی ہیں؟ میں ٹیوب میں سے بچہ نکال کے اس کو اسی وقت ریپیئر کر دیتی ہوں. اور اس سے جو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ کنسیو ہو جائے. کنسیو ہو جاتا ہے, ظاہر ہے نہ ٹیوب ہونے سے بہتر ہے کہ ایک ٹیوب آپ نے ٹیوبوپلاسٹی جس کی ہوئی ہے وہ موجود تو ہو نا. بڑا ڈیفیکلٹ سا اور بڑا عجیب قسم کا پروسیجر ہے جو میں نے سنا ہے. تو یہ پاکستان میں کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ایٹ دا ٹائم آف سرجری ٹیوبل پریگنینسی کی میرے خیال میں میرے علاوہ تو کوئی نہیں. اچھا, صرف آپ ہی کر رہی ہیں. تو اگر آپ کون کون سے شہر میں پرفارم کرتی ہیں سرجری؟ میں لاہور میں زیادہ ہوں اور فیصل آباد میں بھی ہوں, اور میرا آئی وی ایف سینٹر میں نے پہلا فیصل آباد کا پہلا جو آئی وی ایف ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر تھا وہ میں نے ہی کھولا تھا. اب اس کی 2nd برانچ میں نے لاہور میں کھولی ہے, فرینڈز آئی وی ایف کے نام سے. کوئی ایک میسج جو آپ ہماری ماؤں اور بہنوں کو دینا چاہ رہی ہیں؟ می فرسٹ فینومینا. ہماری بچیاں, ہماری عورتیں, ہمارے ملک کی عورتیں, ایک لسٹ ہوتی ہے نا کاموں کی, 1 پرائیورٹیز کی لسٹ ہوتی ہے. پرائیورٹی پہ خود کو رکھیں. نہیں,
پہلے ان کی تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہوتا. اچھا نام, وہ تو آبویسلی نام نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو سب سے آخر میں کہ یہ سارے کام ہو جائیں گے تو پھر میں اپنا کروں گی. پہلے تو نیچے سے نکال کے اپنا نام اوپر رکھیں, اوپر می فرسٹ. کچن کی دیوار پہ چوک لے کے یا کوئلہ لے کے بڑا بڑا لکھیں می فرسٹ. میں صحت مند ہوں گی تو میں باقیوں کا خیال رکھ سکوں گی. تو اس لیے اپنے آئرن سٹورز پورے کریں, اپنے کیلشیم سٹورز پورے کریں, اپنی مینٹل صحت کا دھیان رکھیں, اپنے آپ کو ریسٹ دیں, بچوں کو کمرے سے باہر نکالیں, دوپہر کو 2 گھنٹے کا ریسٹ کریں, رات کو 7 گھنٹے کی نیند لیں. اپنے ہر ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پوری کریں. اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. دبتی نہ رہیں اور مر کے روز مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا خیال خود رکھیں. نہ آپ کا خاوند خیال رکھے گا, نہ بچے خیال رکھیں گے, نہ بہن بھائی, نہ ماں باپ, نہ آپ رسپانسبل ہیں اپنے لیے. اپنا خیال خود رکھیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ اینڈ دین کم دا ادر پیپل. چلیے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اوکے جی. ناظرین, اگر آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ اور سوال کرنے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنی ہیلتھ کو پرائورٹائز کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ سیلفشنس نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو برا بنائے. اگر آپ صحت مند ہوں گے, آپ خوش ہوں گے, تو ہی آپ دوسروں کے کام آ سکیں گے. چاہے وہ آپ کی اولاد ہو, آپ کا شوہر ہو, آپ کے بچے ہوں, کوئی بھی ہو. جب تک آپ خود صحت مند نہیں ہوں گے, آپ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو سب سے پہلے صحت مند ہونا ہے, اپنا خیال خود رکھنا ہے. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.